नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअ्मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद लायक सद एहतराम हाज़रीन व सामीन, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ज़ल व करम है जिसके सदक़े से हम सब जुम्मतुल मुबारक की इस बाबरकत नशिस्त के अंदर हाज़िर हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। ये माह रबीउल अव्वल शरीफ का दूसरा जुम्मतुल मुबारक है। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक पे मैंने आपके सामने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक की तख्लीक और फिर आपकी बशरियत मुतहरा के ज़ुहूर यानी विलादत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश की थी। आज जुम्मतुल मुबारक की इस नशिस्त में हमारी गुफ्तगू का उन्वान है ख़साइस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़साइस जमा का लफ्ज़ है और इसका वाहिद है ख़ासा। ख़ासा और ख़साइस उन चीज़ों को कहा जाता है जो किसी ज़ात की स्पेशलिटी हो और वो उसी ज़ात को हासिल हो और किसी और को हासिल ना हो। तो आज हम उन चीज़ों का ज़िक्र करेंगे कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब मुकर्रम अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाई और कायनात में किसी और को अता नहीं फ़रमाई। तो गोया जब इन शानों का तज़किरा होता है तो उसका नुक्ता-ए कमाल और आखिरी नतीजा ये होता है कि मुस्तफ़ा को रब ने बेमिसल बनाया है। जब आपको अल्लाह ताला ने इतने ख़साइस अता फ़रमाए, इतनी स्पेशलिटीज़ आपको अता फ़रमाई कि वो किसी और को हासिल ना हो सकें, तो लिहाजा उन तमाम शानों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेमिसल हुए। अब इस उन्वान को आपके सामने पेश करने के लिए कमो बेश इसके जो मैंने नोट्स बनाए किसी ज़माने में, तो उसके 25 निकात कम से कम ऐसे बनते हैं कि जो बराह रास्त कुरान मजीद से और हदीस मुबारका से ऐसी सराहत के साथ साबित होते हैं कि अल्लाह ताला ने उनमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर एक से बेमिसल और मुमताज़ बनाया है।
اور یہاں پر جو تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے اس آیت مبارکہ کا تھوڑا سا تھیم آپ کے سامنے رکھ کر تو اس موضوع کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کی طرف اشارہ فرمایا یہ تمام رسول ہیں، منصب رسالت میں سبھی برابر ہیں، نفس رسالت میں سبھی برابر ہیں، لیکن مقام اور مرتبے میں یہ رسول ہو کر بھی آپس میں برابر نہیں۔ حالانکہ سبھی رسول ہیں مگر مقامات کے اندر، عظمتوں کے اندر، خصوصیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے سے ممتاز بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ گویا بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیں تو سبھی اونچے، مگر ان میں سے کوئی وہ ہے جو پھر ان میں اور اونچا ہے۔ نیچا تو کسی کو نہیں کہیں گے، یوں نہیں کہیں گے کہ کوئی نیچے ہے اور کوئی اوپر ہے، ہیں سبھی اوپر، ہیں سبھی اونچے، مگر ان اونچوں میں سے پھر کوئی وہ ہے جو باقیوں سے اور اونچا ہے، پھر کوئی اس سے اور اونچا ہے، پھر کوئی اور بلند ہے۔ اور اللہ نے فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے ایک تو وہ ہے جس سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا ہے، جس سے براہ راست گفتگو فرمائی ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یوں تو وحی خفی کی صورت تو ہر نبی کو حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے تو ہر نبی سے کلام فرمایا، وہ بھی کلام کی ایک صورت ہے، وہ تو سارے نبیوں کو حاصل ہے، مگر موسیٰ کلیم اللہ کو جو سپیشلٹی حاصل تھی ان تمام نبیوں اور رسولوں کے اندر کہ اللہ رب العزت نے کوہ طور پر ان سے کلام فرمایا اور کلام فرماتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خاص ذکر کرنے کے بعد فرمایا منہم من کلم اللہ، یہ ذکر کر کے پھر فرمایا ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس کو تمام درجوں کے اعتبار سے ہر ایک پر بلند کر دیا ہے۔ یہاں بعضهم کا جو لفظ ہے کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ان میں سے کچھ بعض ہیں جن کو رتبوں میں بلند کر دیا ہے، یہ معنی بھی درست ہو سکتا ہے، مگر عربی گرامر میں آپشنز ہوتے ہیں کئی مختلف، تو ان میں سے ایک آپشن یہ بھی ہے کہ بعد کا لفظ جب جمع کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے تو وہ واحد کا معنی دیتا ہے، پھر اس وقت اس کا ترجمہ بعد نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اکیلا بعد کا لفظ استعمال ہو پھر اس کا ترجمہ کریں گے بعض لوگ، لیکن اگر بعد کا لفظ جمع کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہو پھر اس کا معنی بعد نہیں ہوتا، پھر اس کا معنی ہوتا ہے ایک۔ اس لیے یہاں پر یہ ترجمہ ہے کہ ان تمام رسولوں میں پھر ایک ذات وہ بھی ہے کہ جسے تمام درجوں میں سب پر اونچا بنا دیا ہے۔ گویا نبوت سب کو عطا فرمائی، نفس نبوت میں سبھی برابر، رسالت جن جن کو عطا فرمائی نفس رسالت میں سبھی برابر، لیکن مقام میں، مرتبے میں، خصائص میں، فضائل میں، شمائل میں، خصائل میں، عظمتوں میں، معجزات میں اللہ نے ہر نبی کی الگ الگ سپیشلٹی بنائی، الگ الگ امتیازات بنائے، ان کی انفرادیتیں ہیں، اور وہ تمام
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کئی امتیازات کے حامل ہیں، لیکن ان میں جسے اللہ نے اپنے محبوب کے طور پر منتخب فرمایا اس کو ہر شے میں سب پر فوقیت عطا فرما دی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تمام انبیاء کرام پر فضیلت عطا فرما دی۔ اب یہاں سے صرف ایک نقطہ اخذ کرنا تھا اس آیت مبارکہ سے کہ نبوت اور رسالت کے بنیادی سٹیٹس میں، جو نبوت اور رسالت کا سٹیٹس ہے بنیادی طور پر، اس میں تو اللہ نے سبھی کو برابر رکھا۔ دیکھیں جیسے گریڈ ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ 17 سکیل کے لوگ ہیں، یہ 18 کے ہیں، یہ 20 کے ہیں، یہ 22 کے ہیں، تو وہ سکیل میں آ گئے سبھی برابر، کیونکہ سکیل تو سب کو حاصل ہے، لیکن پھر صلاحیتیں برابر نہیں، پھر مراعات بھی برابر نہیں، اتھارٹیز بھی برابر نہیں، جس کا جو شعبہ ہے اس کے اعتبار سے وہ دوسروں سے کئی گنا بلند ہو جاتا ہے۔ ایک 17 سکیل کا آدمی ایسا ہے جو دال روٹی پوری نہیں کر سکتا، ایک 17 سکیل کا وہ بھی ہوتا ہے جو علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ سیاہ کرے وہ سفید کرے۔ تو یہ صرف ایک مثال آپ کو دی ہے کہ سکیل میں جیسے برابر ہوتے ہیں، لیکن پھر اپنی مراعات میں، اتھارٹی میں، اختیارات میں، اپنی شان میں، مرتبے میں وہ سب برابر نہیں ہوتے۔ تو یہ دنیا کی اس مثال کو ذہن میں رکھ لیجئے، مگر انبیاء کرام کی عظمتوں کے لیے تو کوئی مثال نہیں، ان کو تو اللہ نے بے مثل بنایا۔ تو میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ جب نفس نبوت کی بات کریں گے تو سبھی نبی ہیں، جب رسالت کی بات کریں گے تو ان میں 313 رسول ہیں، لیکن ان نبیوں میں سے، رسولوں میں سے کس کو اللہ نے کیا مرتبہ عطا فرمایا، کیا انفرادیت عطا فرمائی، کیا خاصیت عطا فرمائی، کس شے میں ممتاز اور بے مثل بنایا ہے، یہ ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ اور ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ہر شان میں دوسروں سے ممتاز ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخصیصات ہیں، خصائص، اور آپ کو جو خصائص حاصل ہیں کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں، تو اب سارے خصائص کا تذکرہ تو آج کی جمعہ کی نشست میں مشکل ہے، نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، مگر یہ کہ چند ایک چیزیں میں اس کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں گا، اور ان میں سے جن جن چیزوں پر کہیں ہم جمعہ میں پہلے بیان کر چکے ہیں اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف اشارہ کریں گے، اور جو بات پہلے بیان نہیں کی ہوگی تو اس کی پھر کچھ تفصیل میں چلے جائیں گے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سب سے پہلی خاصیت اور امتیاز حاصل ہے تمام نبیوں پر، وہ ہے اول الخلق ہونا۔ اللہ نے ہر ایک سے پہلے نور محمد مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا، کہ آپ کو اللہ نے تخلیق میں سب پر فوقیت عطا فرمائی، اولیت عطا فرمائی، سب سے آخر پیدا فرمایا، سب سے اول تخلیق فرمایا اور پیدا فرمایا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ آپ کی اسپیشلٹی اور خاصیت ہے، یہ آپ کے خصائص میں سے ہے، یہ آپ ہی کو حاصل ہے۔ اس پر ہم گزشتہ جمعۃ المبارک پہ بات کر چکے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے ساتھ جو ایک اور شان عطا فرمائی، وہ یہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اول الخلق ہیں اور آخر البعثت ہیں۔ تخلیق میں سب سے اول، لیکن بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر۔ آپ نبوت کا تاج تو تب سے ہی پہن چکے تھے جب سے اللہ نے آپ کے نور مبارک کو پیدا فرمایا، لیکن دنیا میں بھیجا کب، وہ نبوت کی شان بالفعل کب ظاہر ہوئی، تو وہ تو سب سے آخر میں آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ اس لیے جو لوگ ختم نبوت کے بارے میں عام سادہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے، تو حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، تو وہاں سے امکان ثابت کر کے پھر اپنی گمراہی کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ تو دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت حضور کے بعد نہیں ہو رہی، بعثت تو پہلے ہو چکی، وہ اپنے زمانے میں آ چکے، اعلان نبوت بھی کر چکے، ان کی بعثت بھی ہو چکی، ان کی شریعت مطہرہ بھی ظاہر ہو چکی،
اور پہنچ چکی لوگوں تک، لہٰذا جس کی بعثت ہو چکی، جن کی شریعت بھی آ چکی، اور اب حضور کے آنے سے ان کی شریعت منسوخ ہو گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ چل رہی ہے، اور اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، وہ شریعت مصطفیٰ پر عمل کریں گے۔ اور اگر کوئی کہے کہ چلو شریعت محمدی پر ہم عمل کرتے ہیں، ہمیں کرنے دیں، لیکن نبی ہم کوئی اپنا بنا لیتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں تو کوئی اور بھی آ سکتا ہے، وہ میرے آقا نے بتا دیا 30 جھوٹے دجال آئیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، جھوٹے ہوں گے، تو حضور کے بعد کسی کی بعثت نہیں ہو سکتی۔ بس یہ نقطہ یاد کر لیجئے، ختم نبوت کی یہ بنیاد ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد، آپ کی بعثت مبارکہ کے بعد کسی اور کی بعثت نہیں ہو سکتی، کوئی نبی بنایا نہیں جا سکتا، کوئی نبی بن کے آ نہیں سکتا، کیونکہ آپ آخر البعثت ہیں، سب سے آخر آپ کی بعثت ہوئی۔ اب یہ پوائنٹ بھی کم و بیش ختم نبوت کا بیان ہوا کئی بار۔ اب پھر ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ جیسے آپ اول الخلق ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب نبوتیں عطا فرمائیں، منصب نبوت بالقوہ، نبوت بالقوہ عطا فرمائی یہ شان اور صفت، تو وہ بھی اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کی، ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لک النبوہ، یہ تو بتائیے اللہ نے آپ کو کب نبی بنایا، آپ پر کب نبوت واجب ہوئی، کب نبوت آپ کے لیے ثابت ہوئی، اللہ نے آپ کو کب نبی بنایا؟ یہ صحابی نے سوال کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، فرمایا کنت نبی وآدم بین الماء والطین، وفی روایت کنت نبی وآدم بین الروح والجسد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے جواب دیا، فرمایا سنو، اگر نبوت کا سوال پوچھتے ہو کہ اللہ نے مجھے نبوت کے منصب سے کب متصف فرمایا، مجھے یہ سٹیٹس کب عطا فرمایا، کب مجھے نبوت کی شان عطا فرمائی، نبوت کا منصب عطا فرمایا، تو میرے آقا نے فرمایا سنو، آدم کی بشریت ابھی بن رہی تھی، وہ پانی اور مٹی کے مراحل طے کر رہے تھے، وہ جسم اور روح کے رشتے کے درمیان تھے کہ میں تب بھی نبوت کی شان کے ساتھ موجود تھا۔ اور یہ جو روایت ہے، سوال پیدا ہوتا ہے صحابی نے ایسا پوچھا کیوں؟ چونکہ نبوت کا اعلان تو صحابی کے سامنے تھا، بھی دیکھیں ہمارے سامنے یہ جمعہ ہو رہا ہے، تو جو موجود ہے وہ تو نہیں جا کے پوچھے گا ابھی جمعہ کا خطاب کب شروع ہوا، جس کو پتہ ہے، جو پہلے سے بیٹھا ہے، وہ تو دوسروں سے نہیں پوچھے گا بھی کب شروع ہوا۔ کب کا سوال کون پوچھ سکتا ہے، یا کون کسے پوچھنا چاہیے؟ جو اس کے وقت موجود نہ ہو، تو وہ صحابی تو اسی معاشرے کا فرد ہے جس معاشرے میں مصطفیٰ نے 40 سال گزارے، اور 40 سال آپ رہے اور آپ نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں نبی ہوں۔ تو پھر صحابی نے سوال پوچھا، تو سوال اس لیے پوچھا ہوگا کہ ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال بعد تو آپ نے ہمیں بتایا کہ میں نبی ہوں، لیکن آج یہ تو بتائیں کہ آپ نبی ہیں کب سے، کہ یہ تو ہمیں راز کھلا کہ آپ نبی ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، تو ہم تو آپ کا یہ تعارف جانتے اور سمجھتے تھے۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا، نبوت کا اعلان فرمایا، تو یہ 40 سال بعد تو آپ نے ہمیں بتایا کہ میں نبی ہوں، لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ نبی ہیں کب سے؟ اگر صحابی کے ذہن میں یہ تجسس نہ ہوتا تو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے تھی کہ اللہ نے آپ کو کب نبی بنایا، کیونکہ کب کا تو سارا واقعہ پتہ تھا۔ پھر اس سے آگے چلے تو اگر صحابی نے پوچھ لیا تھا تو آقا علیہ السلام جواب دے دیتے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ میں غار حرا میں خلوت میں بیٹھتا تھا، پھر وہاں جبرائیل آیا، پہلی وحی اتری اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔
تو میری آقا نے یہ جواب دیا نہیں، فرمایا کنت نبیّا و آدم بین الماء والتین، آدم ابھی پانی اور مٹی کے مراحل طے کر رہے تھے، میں تب بھی نبی تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں تب بھی نبی تھا، تو آپ سوچئے ذرا اس نقطے کو کہ آقا علیہ السلام سے سوال پوچھا کب کا جو پرفیکٹ جواب ہے وہ وقت کے اندر ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کب، تو وہ آپ پوچھیں بھئی یہ فلانی چیز کب ہوئی، آپ کب مسجد میں آئے، تو وہ آپ کو آگے واقعہ سنانے لگ جائے، وہ جب ٹی وی چینل پر فلاں خبر چل رہی تھی میں تب آیا، تو آپ کہیں گے مجھے کیا پتا وہ کب چل رہی تھی، مجھے وقت بتاؤ، تو گھڑی تمہارے پاس ہے دیکھ کے بتاؤ، وقت بتاؤ۔ تو کب کا جب سوال پوچھا جاتا ہے اس کا جواب ہے وقت میں۔ تو کیا آقا علیہ السلام نے جواب کے اندر کوئی وقت بتایا؟ وقت نہیں بتایا، واقعہ سنایا۔ وقت کیوں نہیں بتایا کہ آج آپ کو مجھے گرامر کی دو باتیں معلوم کر کے یہ پتہ چل گیا ہے کہ کوئی ہم سے کب کا سوال کرے تو ہم نے رپلائی کرنا ہے وقت کے ساتھ۔ تو کیا جو جوامع الکلم ہیں، صاحب اللسان ہیں، تو وہ صحابی کے سوال کی گہرائی کو نہیں سمجھے ہوں گے کہ کیا پوچھتا ہے کہ کب، مگر کب کا کوئی جواب ہوتا تو مصطفیٰ دیتے، کیونکہ وہ پوچھ رہے تھے وقت، اور آقا علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کی شان سے تب سرفراز فرمایا جب وقت تھا ہی نہیں۔ وقت کی اپنی پیدائش بعد میں ہے، وقت کی پیدائش تو ہے یہ زمین کی حرکت کے ساتھ، چاند اس کے گرد حرکت کرتا ہے، وہ ایک مدار پورا کرے تو منتھ، مہینہ، زمین خود اٹ سیلف اپنے ارد گرد چکر لگا رہی ہے، گھوم رہی ہے، اس کا گھومنا 24 آور میں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو جو حصہ سورج کے سامنے ہے وہ دن، جو گھوم گیا اندھیرا آ گیا تو وہ رات، اور یہ خود اٹ سیلف جو نظام شمسی ہے پورا، تو یہ زمین نظام شمسی میں سورج کے ارد گرد ایک پورا سرکل پورا کرتی ہے، چکر لگاتی ہے، تو وہ جا کر ایک سال مکمل ہوتا ہے۔ تو گویا یہ سال، مہینہ، دن، رات یہ کب سے بنے ہوں گے؟ جب سے اللہ نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، زمین کو بنایا، اور یہ گھوم رہے ہیں، اور تب سے یہ دن، رات اور وقت وجود میں آیا۔ اور جب اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا اور ان کے سر انور پر نبوت کا تاج سجایا، تب نہ یہ زمین تھی، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ نظام شمسی تھا، نہ شمس و قمر تھے، نہ جمادات و نباتات تھے، ارے کچھ بھی نہیں تھا، عرش نہیں تھا، لوح نہیں تھی، قلم نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف جلوہ خدا تھا یا نور محمد مصطفیٰ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے نور مبارک کی تخلیق تب فرمائی، اور جب سے فرمائی تب سے نبوت کی شان عطا فرمائی۔ تو یہی وجہ ہے کہ صحابی نے پوچھا کب، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب جواب دیا ہوگا تو صحابی کی اس سادگی پر تھوڑا سا مسکرائے بھی ہوں گے کہ کتنا سادہ ہے، یہ پوچھتا ہے کہ میں اپنی نبوت کی ابتدا و انتہا اسے وقت کے پیمانے کے اندر رکھ کر سمجھاؤں، اسے یہ خبر نہیں کہ وقت بعد میں ہے، میں پہلے، وقت بعد میں ہے اور میری نبوت پہلے، مگر سوال اس بارگاہ میں کیا تھا کہ اگر وہاں سے جواب نہ ملتا جو معلم کائنات ہیں تو پھر جواب کہاں سے آتا؟ اس لیے مصطفیٰ نے جواب تو دیا مگر اس کے حسب حال بتا دیا، کچھ نہ کچھ اشارہ دے دیا، کلو دے دیا، کچھ نہ کچھ اشارے میں بتا دیا۔ فرمایا چلو ایگزیکٹ وقت کا تو ہے ہی نہیں کہ تمہیں بتایا جائے، وہ تم نے سنا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کی بشریت کو بنایا، پانی منگوایا، مٹی منگوائی، ملایا، گارا بن گیا، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کا جسم پاک بنایا، پھر جب بن گیا تو پھر روح مبارک پھونکی، یہ واقعہ تم نے سنا ہے؟ تو جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں بھی آئیں کچھ تفصیلات، حدیث میں بھی آئیں، سنا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس یوں تم سمجھ لو کہ آدم ابھی اپنے وہی مراحل طے کر رہے تھے، میں تب بھی نبوت کے منصب پر براجمان تھا، نبوت کی شان کے ساتھ تھا۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبوت میں سب سے اول ہیں، جیسے آپ تخلیق میں سب سے اول ہیں، ایسے ہی نبوت کا منصب حاصل کرنے میں آپ سب سے اول ہیں، لیکن بعثت میں سب سے آخر ہیں۔ اب یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کی، اس کا استدلال سورہ احزاب کی آیت نمبر 8 میں موجود ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے میثاق کا ذکر فرمایا۔ میثاق کہتے ہیں وعدے کو، تو اللہ نے 3 وعدے لیے عالم ارواح کے اندر۔ پہلا ایک جنرل سیشن تھا، اس میں تمام روحوں کو بلایا اور اللہ نے ان سے اوتھ لیا اپنے الہ ہونے کا۔ سب روحوں کو بلا کے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا۔ سب نے جب جمال یار کو دیکھا، انوار الہیہ کو دیکھا، رب تعالیٰ کی شان اور عظمت کو دیکھا، اس کے جاہ و جلال کو دیکھا، اس کے روب کو دیکھا، اس کی انوار و تجلیات کو دیکھا، تو دیکھ کر گم ہو گئے۔ ساری روحیں پکار اٹھیں، قالوا بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ بس اللہ نے یہ جو پہلا سیشن کیا نا عالم ارواح کے اندر، پہلا سیشن جو کیا، اس میں سبجیکٹ سے ایجنڈا صرف ایک ہی تھا، اس کی اپنی الوہیت کا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھتے آئیے گا کتنا اس کو لمبا کیا یا مختصر کیا، 2 لفظوں میں اس کو نمٹا دیا۔ الستو بربکم، سب کو جمع کیا، کہا الستو بربکم، قالوا بلا، فرمایا جاؤ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا ہاں، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ پھر اللہ نے نبیوں کو بلایا، پھر اوتھ لیا نبوت مصطفیٰ کا، نبوت مصطفیٰ کا حلف لیا، میثاق لیا۔ اب میں صرف آیت پڑھ دیتا ہوں، باقی بات بعد میں کرتے ہیں۔ اپنی بات کرنی تھی تو اللہ نے کیا فرمایا، یاد رکھیے گا، الستو بربکم قالوا بلا، بات ختم۔ اور جب حضور کی بات کی تو پھر ابھی صرف میں پڑھوں گا آیت، ترجمہ بعد میں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں کیا فرمایا، یہ سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت 81، یہ اب سنیے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہاں تک جا رہا ہے اوتھ نبوت مصطفیٰ کا۔ آپ کی خاموشی پہ بھی سبحان اللہ قربان جائیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھی ہم تب سمجھیں گے جب یہ ترجمہ کریں گے۔ ترجمہ نہیں کرنا ابھی میں نے، وہ بات بعد میں آئے گی۔ صرف آپ کو اس ٹیکسٹ کی جو لینتھ ہے وہ آپ کو صرف اس میں ڈیفرینشیٹ کر کے بتانی تھی۔ ذرا سوچئے، اللہ نے اپنی بات کی تو 2 لفظوں میں نمٹا دی، الستو بربکم قالوا بلا۔ اور جب مصطفیٰ کی بات کی تو آپ نے یہ سارا سنا۔ قاری صاحب آج آپ نے یہی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک، دوبارہ، چونکہ اب آپ جیسی تلاوت نہیں نہ کر سکتا۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ جب اللہ نے اپنی بات کی عالم ارواح کے اندر تو کتنا مختصر انداز ہے، اور جب مصطفیٰ کی بات کی تب انداز مختصر نہیں، تب اللہ نے بڑھا دیا۔ یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلی، وہ چاہتا یہ ہے میرا ذکر مختصر کرو تو کر سکتے ہو، پر ذکر مصطفیٰ کو مختصر نہ کیا کرو، ذکر مصطفیٰ کو مختصر نہ کیا کرو، کیونکہ اسی محبوب کی خاطر ہی تو میں نے کل کائنات کو بنایا ہے، انہی کی خاطر ہی تو میں نے اپنے رب ہونے کو ظاہر فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر 3 بار اوتھ لیا۔ پہلا جنرل سیشن تھا، تمام ارواح کو بلایا اور اپنی ربوبیت اور اپنی الوہیت کی بات کی۔ پھر دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے صرف ارواح انبیاء کو جمع کیا۔ پہلے تمام ارواح تھیں، دوسری بار میں صرف ارواح انبیاء، یعنی 1.25 لاکھ یا کم و بیش جتنوں کو اللہ نے نبی بنایا، ان ارواح انبیاء کو اللہ نے جمع کیا۔ تو ارواح انبیاء کو اللہ نے جمع کیا
تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 8 کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ اب وہ کیا ہے، اب وہ سنیے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب ہم نے نبیوں سے میثاق لیا ان کا، یہ نہیں کہ نبیوں سے میثاق لیا، وہ تو کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، مگر میثاقہم، ہم نے ان سے انہی کا اوتھ لیا، گویا نبوت کا، کہ میں تمہیں نبی بناؤں گا، تمہیں نبوت کی شان عطا کروں گا، تمہیں رسالت کی شان عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کو بلایا، ارواح انبیاء کو بلایا، اور ارواح انبیاء کو بلا کر ان سے اللہ تعالیٰ نے اوتھ لیا، ان سے حلف لیا، ان کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کو یہ سٹیٹس اور منصب عطا فرمایا، اس کا بیان ہے۔ وہاں اللہ نے فرمایا میں نے تمام نبیوں سے جب میثاق لیا۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ فرمایا میثاق النبیین میں تو ان جنرل سب کا بیان کر دیا کہ تمام نبیوں سے میں نے میثاق لیا، پھر ان کی ڈیٹیل بتائی آگے، پھر ڈیٹیل جب بتائی تو فرمایا وَمِن کا وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِیسیٰ ابن مریم، ہم نے میثاق لیا اے حبیب آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ روح اللہ سے۔ اب یہاں ترتیب کے اوپر غور کریں، ترتیب کیا ہے؟ ترتیب زمانی کو دیکھیں تو پھر نوح علیہ السلام پہلے، پھر ابراہیم کا زمانہ، ان میں ساری زمانے کی ترتیب ایک جیسی ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد ہیں حضرت ابراہیم، لہٰذا یہاں بھی ذکر بعد میں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کا زمانہ بعد میں ہے، متصل بعد میں نہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہے۔ تو اللہ نے ان تمام کے درمیان اس ترتیب کو قائم رکھا، لیکن جب آقا علیہ السلام کی بات کی تو پھر ترتیب کے مطابق حضور کا ذکر تو آخر میں آنا چاہیے تھا کہ حبیب جب ہم نے میثاق لیا انبیاء سے ان کا، ان کے نبی ہونے کا، جب وہ ہم نے اوتھ لیا، میثاق لیا، تو اے حبیب ہم نے میثاق لیا نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے اور آپ سے، مگر اللہ نے حضور کے ذکر کو سب سے پہلے رکھا اور باقی سب کا ذکر مؤخر کر دیا۔ فرمایا وَمِن کا، حبیب جب ہم نے میثاق لیا آپ سے، پھر نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ علیہ السلام، تو اس سے دو باتیں پتہ چلیں۔ ایک تو یہ کہ جب ذکر ہو انبیاء کا تو اول ذکر پھر مصطفیٰ کا ہونا چاہیے۔ رب کو یہ گوارا نہیں کہ میرے حبیب کا ذکر بعد میں آئے اور جن کو نبی ہی مصطفیٰ کے صدقے بنایا ان کا ذکر پہلے کروں، تو حضور کا ذکر پہلے کیا۔ دوسرا وہ جو حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کو اور اس آیت مبارکہ کو اگر ملایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبوت عطا فرمائی تمام نبیوں سے پہلے، آپ کو منصب رسالت عطا فرمایا تمام رسولوں سے پہلے۔ تو جب ارواح انبیاء سے میثاق لیا تو ارواح انبیاء سے میثاق لینے سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ سے میثاق لے لیا تھا، نبوت کا میثاق آقا علیہ السلام سے اس سے پہلے لے لیا تھا، کیونکہ آپ نبوت میں بھی افضل ہیں، اول ہیں۔ تو آپ نبوت میں بھی اول ہیں، خلق میں بھی اول ہیں، بعثت میں آخر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو میثاق لیا آقا علیہ السلام کے، تیسرا میثاق ہوا، ایک اللہ نے اپنے الہ ہونے کا، دوسرا تمام نبیوں سے لیا ان کو نبی بنانے کے لیے، پھر اللہ نے تیسرا سیشن کیا، تمام ارواح انبیاء کو بلایا اور ان سے پھر اوتھ لیا مصطفیٰ کا، اوتھ لیا حضور کا۔ اب بلا تشبیہ اور بلا مثال اللہ نے اپنی بات تو سب سے کی، سب ارواح کو بلایا اور اپنی بات کی، الستو بربکم قالوا بلی، لیکن جب حضور کی بات کی تو حضور کی بات کے لیے اللہ نے عام نہیں بلائے، صرف خاص بلائے، خاصوں کو بلایا اور شان مصطفیٰ کو بیان فرمایا۔
خاصوں کو بلایا یعنی ارواح انبیاء کو، تو ارواح انبیاء کو بلایا، خاص سیشن تھا وہ اسپیشل۔ وہ جیسے آپ ہوتا ہے نا ادھر ممبر پارلیمنٹ تو عوام الناس سے ووٹ لیتا ہے، منتخب ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر جو منتخب نمائندے ہیں وہ پھر کسی کو آگے منتخب کرتے ہیں۔ یہ مثال من و ان ادھر اپلائی نہیں ہو سکتی بلا تشبیہ اور بلا مثال، مگر بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے خاص تلقین فرمانی تھی انبیاء کو کہ تم اپنے اپنے زمانوں میں جاؤ گے تو مصطفیٰ کے ذکر کا جھنڈا بلند کرتے رہنا۔ تو ان خاصوں کو جب بلایا تو ان سے بات کیسے کی؟ اب میں ترجمہ کروں گا چونکہ وقت بھی ترجمے کا رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے وعدہ لیا تمام نبیوں سے، میثاق لیا، اور اس کا ٹیکسٹ کیا تھا؟ کیا میثاق لیا ان سے؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، جب تمہاری بعثت کروں، تمہیں اپنی طرف سے وحی اور شریعت عطا کروں، کتاب اور حکمت عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا، عظمت والا رسول آئے گا، مصدق لما معکم، تم جو کچھ پہنچا چکے ہوں گے اس سب کی میرا مصطفیٰ آ کر تصدیق کرے گا۔ جو کچھ تم نے پہنچایا ہوگا، جو کچھ شریعت، تعلیمات، کتاب اور حکمت، توحید اور دعوت، جو کچھ تم انسانیت تک پہنچا چکے ہوگے اس سب کی میرا مصطفیٰ آ کر تصدیق فرمائے گا، سرٹیفائی کرے گا، سٹیمپ لگے گی مصطفیٰ کی۔ مصطفیٰ آ کر کہیں گے ہاں جو جو وہ کہتے رہے وہ سب حق تھا۔ مصطفیٰ نے آ کر گواہی دی جو جو وہ کہتے رہے، کہہ کے گئے وہ سب حق تھا۔ اور قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا جب امتیں نبیوں کے آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں گی اور وہ کہیں گے ہم تک تو کوئی بات نہیں پہنچی تھی، تو اللہ فرمائے گا کیسے تم میرے نبیوں پر جھوٹ بولتے ہو کہ انہوں نے حق کی بات، توحید کی بات تم تک نہیں پہنچائی؟ وہ کہیں گے نہیں، کوئی گواہ ہے تو لاؤ۔ تو اللہ فرمائے گا کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، حبیب وہ کیسا منظر ہوگا جب ہر امت کے اوپر ہم نبی کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے اور وہاں وہ لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر ان تمام گواہوں کی تصدیق کا جب مرحلہ آئے گا تو پھر ہم آپ کو گواہ بنا کر سب پر پیش کر دیں گے، اور جب حضور کو گواہ بنا کر پیش کر دیں گے تو پھر سب زبانیں چپ ہو جائیں گی، کیونکہ حضور کی تصدیق ہو گئی تو پھر کسی اور کو بولنے کی ہمت نہ رہی۔ تو فرمایا تم سب کے بعد جو رسول آئے گا وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے اس تمام کی جو تم نے پہنچایا ہوگا۔ میرا حبیب آ کے تصدیق کرے گا اس کی، اور تصدیق کرے گا، اور یہ نہیں فرمایا کہ جو ان کے بعد آئے گا اس کی خبر بھی دے گا۔ تو وہ سارے نبی تھے مبشر، مبشر کہتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے کی خبر دے، بشارت دیں، وہ سب تھے مبشر، اور حضور تھے مصدق کہ جو گزر چکے ان سب کی تصدیق فرمانے والے، کیونکہ حضور کے بعد تو کسی نے آنا نہیں، لہٰذا جو گزر چکے ان کی تصدیق فرمانے والے ہیں۔ تو فرمایا وہ آئیں گے، پھر کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، دنیا تم پر ایمان لاتی رہی اور تم پر لازم ہے کہ میرے مصطفیٰ پر ایمان لانا، دنیا تم پر ایمان لاتی رہی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس کو نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ بیان فرمایا، تم ضرور ضرور میرے مصطفیٰ پر ایمان لانا، تم پر لازم ہے کہ میرے مصطفیٰ پر ایمان لانا۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور ضرور میرے مصطفیٰ کی مدد کرنا، میرے نبی کے مددگار بن کے کھڑے ہونا۔ تو لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی مددگار نہیں چاہیے، نہ کوئی ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے نبیوں کو تم میرے نبی کے حبیب کے مددگار بن کے کھڑے ہونا، میرے حبیب کی مدد کرنا۔ تو اب اگر مدد کرنا، کروانا، مانگنا شرک ہی ہوتا مطلقاً،
کسی بھی اعتبار سے اس کی کوئی توجیہ نہ ہوتی، ہر اعتبار سے شرک ہوتا، تو اللہ فرماتا نبیوں کو تم میرے نبی کی مدد کرنا، تو باری تعالیٰ کیا تو خود نہیں کر سکتا؟ مدد تو سبھی تیری طرف سے ہے، تو پھر کیوں فرما رہا ہے اے نبیو جب تم سب کے بعد میرا حبیب آ جائے تم مدد کرنا؟ تو مدد اللہ کی مدد کا ذریعہ ہوتے ہیں، انبیاء اور صالحین اللہ کی مدد کا وسیلہ ہوتے ہیں، مدد اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس مدد کا کسی کو وسیلہ سرچشمہ بنایا ہوتا ہے، اس لیے وہ مدد ہوتی ہے۔ پھر فرمائی، پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، دیکھتے آئیے کتنی لمبی بات ہے۔ پھر فرمایا قال اقررتم، یہ جو کچھ بات ہوئی ہے کیا تم سب اس کا اقرار کرتے ہو؟ گویا شو آف ہینڈ کرو، اقرار کرتے ہو، سبھی اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس کے اوپر میرے ساتھ پکا وعدہ کرتے ہو؟ تو جب نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے تو یہ کہنے کی ضرورت تھی کہ تم اس وعدے پر پکے رہو گے؟ نبی ہیں، پکے رہنے والے ہیں، تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس سوال کی حاجت نہیں تھی، مگر یہ عظمت مصطفیٰ ہے جسے کتنی تاکیدوں کے ساتھ نبیوں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ، پھر فرمایا قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا، بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا پھر تم ایسا کرو، اب جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں ایک دوسرے پر تم گواہ بنو۔ اقرار کر لیا سب نے انڈیویجولی، پھر مرحبا نہیں، اب ایک مرحلہ اور ہے، ایک دوسرے کے اوپر گواہ بنو۔ آدم نوح کا گواہ بنے، نوح آدم کا گواہ بنے، نوح ابراہیم کا گواہ بنے، ابراہیم نوح کا گواہ بنے، شیس ابراہیم کا گواہ بنے، ابراہیم شیس کا گواہ بنے، موسیٰ عیسیٰ کا گواہ بنے، زکریا یحییٰ کا گواہ بنے۔ تم سب اس بات کے اوپر جو تم نے عہد کیا ہے میرے حبیب کے بارے میں، تم اس سب کے اوپر ایک دوسرے کے گواہ بنو۔ پھر جب ان سب کو گواہ بنا دیا پھر فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور پھر میں خود بھی تم گواہوں کے ساتھ اس گواہی میں شامل ہوں، میں خود بھی تم سب کے ساتھ گواہ کے طور پر شامل ہوں۔ پھر یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا فمن تولا بعد ذالک، اگر کوئی اس کے بعد پھر گیا، دیکھیے پھرنے کا تو امکان ہی نہیں تھا، فرمایا اگر پھر اس کے بعد کوئی پھر گیا فاولئک ھم الفاسقون، تو وہ فاسق ہوگا۔ کتنی بڑی بات اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص اتنے بے شمار ہیں، آپ خلق میں اول، آپ نبوت میں اول، آپ بعثت میں آخر، آپ کا میثاق لیا گیا انبیاء سے اتنی تاکیدات کے ساتھ، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ تخصیص عطا فرمائی جو سابقہ انبیاء کو نہیں تھی، مال غنیمت کو میرے لیے حلال قرار دیا۔ پہلے جنگیں کرتے تھے، مال غنیمت کو استعمال کرنا حلال نہیں تھا، جلا دیا جاتا تھا، مگر امت محمدی کے لیے مال غنیمت کو اللہ نے حلال قرار دیا۔ پہلے یہ تھا کہ عبادت کے لیے، سجدہ کے لیے جگہ مخصوص کر دی جاتی تھی، وہاں پہنچو تو سجدہ کرو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، مجھے اللہ نے بھیجا، جب میرا قدم زمین پر لگ گیا اللہ نے فرمایا حبیب اب ساری زمین ہی پاک ہے، جدھر بھی سجدہ کریں وہیں سجدہ قبول ہے۔ تو پہلے جو جگہ مخصوص ہوتی تھی اللہ نے اس کو بھی اتنا عام کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری وجہ سے جعلت لی، یہ لفظ ہے باقاعدہ، فرمایا میری خاطر اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے، اب جہاں سجدہ کرو وہاں جہاں وقت ہو جائے سجدہ کرو۔ اب اتنی آسانی کر دی ہے، پھر بھی نہ کریں سجدہ تو کتنی بے وفائی ہے۔ اتنی آسانی کر دی، جہاں ہو وہیں سجدہ کر لو، پانی نہیں ہے تیمم کر لو، سواری پر ہو سواری پر پڑھ لو، اٹھ نہیں سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں اشارہ کر کے پڑھ لو، کتنی آسانیاں دے دیں رب نے مصطفیٰ کی خاطر، اور پھر بھی اگر ہم اس پہ پورا نہ اتریں تو ہماری کوتاہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو ماننے والا بنائے، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ سچی وفاداری کرنے والا بنائے، اور سچی وفاداری عمل کے اندر ہے۔
عمل، نماز بھی، روزہ بھی، تقوی بھی، رزق بھی حلال، سچ، دیانت، صداقت، جھوٹ نہ ہو، رزق حرام نہ ہو، تو یہ جو اخلاقیات ہے، جو ویلیوز ہیں، ان تمام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہی حضور کی صحیح معنوں میں وفاداری ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔